बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लअनल्लाहु क़तिलका या फ़ातिमतुज़ ज़हरा। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सभी का इस प्रोग्राम में जिसे हम बुनियाद-ए-ज़ुल्म कहते हैं। और जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों को तारुफ़ दिया था कि इस सीरीज़ में हम गुफ्तगू करेंगे उन तमाम मज़ालिम की, उन तमाम ज़ालिमीन की जिन्होंने अहले तशय्युं पर और बिलख़ुसूस अहले बैत अतहार पर ज़ुल्म की बुनियाद रखी और किस तरीक़े से उनके ज़ुल्म ने, उनके इस अमल ने दूसरे ज़ालिमीन को शह दी। और हमारी गुफ्तगू पिछले एपिसोड में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तक पहुँची थी। तारीख़ इंसानियत में ज़ुल्म जो है वो हाबील से शुरू हुआ और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तक हम पहुँचे थे, क्योंकि हम गुफ्तगू अहले बैत अतहार के एतबार से शुरू कर रहे हैं। आज देखेंगे कि रसूलुल्लाह के बाद ये रास्ता कितना मुहाल होता चला गया अहले बैत अतहार के लिए और किस तरीके से ज़ुल्म का बाज़ार आपके लिए गर्म किया गया। इस गुफ्तगू में मेरे साथ ख्वाहर तफसीर फ़ातिमा बनी हुई हैं। आइए वहीं से शुरू करें इसे जहां हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। ख्वाहर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। रसूलुल्लाह की हयात तैयबा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसमें मज़ालिम बेशुमार थे, लेकिन उसके बाद एक बहुत बेहतरीन सा एक दौर भी था जो तारीख़ पर हमेशा हावी रहेगा। बेशक। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ रसूलुल्लाह की आँखें बंद हुईं वहीं ये तारीख़ कुछ ऐसी तब्दील हुई कि दोबारा फिर उस शान व शौकत पे कभी नहीं पलट पाई। तो ये जो उम्मत में तफ़र्रक़ात आए, ये जो मसले खड़े हुए, ये आखिर किस बिना पर खड़े हुए? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन। हम और आप जब नबी की ज़िंदगी देखते हैं, नबी का दौर देखते हैं, तो हमें ये नज़र आता है तारीख़ में कि सारी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद जी नबी के साथ थी। किसी मसले में कोई इख्तिलाफ न था। और इख्तिलाफ न होने की वजह क्या थी? रसूलुल्लाह बनफ्स नफीस उनके सामने मौजूद थे। जब भी कोई इख्तिलाफी बात होती, लोग नबी के पास जाते, मसले को हल करा लेते और उन पर एतराज़ करने का भी अख्तियार उनको नहीं था, क्योंकि कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 59 में ऐलान कर चुका था कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। जब तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ आ जाए तो तुम उसे अल्लाह या उसके रसूल की तरफ पलटा दो, यानी उनसे जाकर मसले को हल करवा लो। हाँ। जब कुरान का ऐलान ही यही है कि नबी से मसले को हल कराना है, तो जब नबी मसला हल कर देते थे तो इख्तिलाफ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। बात बिगड़ी है नबी की आंखें बंद होने के बाद। जी, जब नबी की आंखें बंद हुई तब भी उम्मत मुस्लिमा बहुत सारी चीज़ों पर मुत्तहिद थी। वो कौन सी चीज़ें थी जिस पर उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद थी? तो जब हम तारीख़ को पढ़ते हैं तो पता चलता है 6 अक़ायद ऐसे थे जिन पर तमाम उम्मत मुस्लिमा यकीन रखती थी, मुत्तहिद थी, एक साथ थी, उसमें किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं था। जिसमें सबसे पहले आती है तौहीद, दूसरा आता है कि नबी अल्लाह के रसूल हैं, तीसरा आता है कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, चौथा था क़यामत में सब उठाए जाएंगे, पांचवा था कि क़यामत में हिसाब व किताब किया जाएगा, और छठा जो वो अकीदा है वो जहन्नम और जन्नत का हक होना। ये अकीदे सारे मुसलमानों के पास मौजूद थे। मसला सिर्फ खिलाफत का था और यहीं से इख्तिलाफ पैदा हुआ। जब बात खिलाफत की आई कि अब नबी की आंखें बंद हो गई हैं, नबी ने ये सारी चीज़ें बताई हैं, इस पर हमें अकीदा है, इस पर हमें एतमाद है, लेकिन अब नबी की जगह पर आएगा कौन? नबी की जगह पे नामज़द किसे किया जाएगा? आप कह रही हैं कि उम्मत मुस्लिमा ज़्यादातर टॉपिक्स पर, ज़्यादातर अकायद पर मुत्तहिद थी, लेकिन खिलाफत का जो है टॉपिक अक़ीदा, उस पर तफ़र्रक़ात पैदा हुए। तो ये खिलाफत का नज़रिया यूँ कह लें कि अहले तशय्युं के नज़रिए से क्यों अलग था? क्या वो डिफरेंस था इसमें? असल में कुछ लोगों ने खिलाफत के नज़रिए को इस तरह से क्रिएट किया था कि खिलाफत जो है वो एक शोरा के ज़रिए से या एक इजमा के ज़रिए से मुअय्यन की जा सकती है। कुछ लोगों ने ये तय किया था। कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि खिलाफत उसे मिलनी चाहिए जो उम्मत का बुजुर्ग होगा। जी। कुछ लोगों का मानना ये था कि खिलाफत उसको मिलनी चाहिए कि जिसे बस लोग चुन लें। ठीक। कुछ लोग ये कह रहे थे कि खिलाफत एक ही जगह पे बनी हाशिम में
نبوت اور خلافت کو جمع نہیں ہونا چاہیے. اچھا. ہاں یہ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا, لوگوں کا یہ بھی نظریہ تھا کہ ایک ہی جگہ پہ نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک فرقہ ایسا تھا, یا یوں کہہ دیا جائے کہ ایک گروپ ایسا تھا کہ جس کا یہ ماننا تھا کہ نہیں, خلافت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو نبی کا کار منصبی ہے, یعنی یہ خود نبی کا کام ہے بالکل کہ نبی خلافت کے لیے خلیفہ کو چنے, کسی اور کو خلیفہ چننے کا اختیار نہیں ہے. دوسرا ان کا نظریہ یہ تھا کہ ضروری ہے کہ جو خلافت کے منصب پر آ رہا ہے وہ معصوم عن الخطا ہو, اور معصوم عن الخطا میں ایک شرط یہ تھی کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں ولادت سے لے کر الی آخر کبھی بت پرستی نہ کیو. تیسری ان کی شرط یہ تھی کہ جو خلافت کے درجے پر آئے گا وہ نبی نے صراحت کے ساتھ اسے اپنا جانشین معین کیا ہوگا, بس وہی آ سکتا ہے. چوتھی ان کی شرط یہ تھی کہ جو بھی خلافت کے درجے پر آئے گا وہ ہر قیمت پر صحابی سے افضل ہوگا. صحابی اور خلیفہ ایکول نہیں ہو سکتے. یہ ایک گروپ کا باقاعدہ طور پہ نظریہ تھا, بہت ہی عقل مند گروپ تھا یہ. تو یہ جو گروپ تھا اس نے خلافت کے مسئلے کو اس طرح سے جانا کہ نہیں, خلافت کا ایسا مسئلہ ہے. بس یہی ایک مسئلہ ایسا تھا کہ باقی لوگوں نے پھر یہ ہوا کہ اپنے طریقے سے خلیفہ کو چن لیا, لیکن جن کا یہ نظریہ تھا کہ نہیں یہ کام صرف نبی کا ہے, انہوں نے جن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا تھا ان کو خلیفہ نہیں مانا. اور یہاں سے پھر شروع ہوا امت مسلمہ کا اختلاف. اور جب امت مسلمہ میں اختلاف پیدا ہوا تو پھر خلافت کی جانب سے شروع ہوا ظلم کا سلسلہ. جی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے بنیاد پڑی ہے ظلم کی, جو اہل بیت پر بھی ڈھائے گئے اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر بھی ڈھائے گئے. اور جو تمام یہاں پر کوالٹیز اس ایک گروہ کی آپ جو بات کر رہی ہیں, جو وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کے جانشین میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اگر ایک ریشنل مائنڈ, ایک منطقی یہ کہا جائے کہ ایک منطق لگانے والا جو ذہن ہوتا ہے, اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی بھی ڈیمانڈ یہاں پر غلط نہیں ہے. اور اس پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو امیر المومنین کے علاوہ کوئی کھرا نہیں اترتا. اسی وجہ سے انہوں نے کسی اور کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. انہوں نے صرف امیر المومنین کو ہی اپنا خلیفہ مانا تھا, اور ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو ہماری شرائط ہے, یہ جو ہمارا نظریہ ہے, اس نظریے پر اگر کوئی کھرا اترتا ہے تو وہ ذات امیر المومنین ہے. لہٰذا انہوں نے علی کو ہی اپنا امام بنا رکھا تھا. اور اب دیکھیے یہ جو تمام شرائط رکھی گئی ہیں ان میں ایک شرط یہ تھی کہ رسول اللہ کا یہ کام تھا, تو انہوں نے ہی اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا تھا کہ میرے بعد یہ کام, یہ منصب کون دیکھے گا. تو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو اس گروہ کا, الحمدللہ ہم جڑے ہیں اس گروہ سے, اس گروہ کا یہ ماننا تھا کہ علی ہی جانشین رسول ہیں. وہ اسے کیسے ثابت کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے کیسے کیسے کن کن مقامات پر اس بات کو اپنی طرف سے جو ہے وہ حجت تمام کی تھی کہ علی ہی جانشین ہے میرے. سبحان اللہ, پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. اور تاریخ کے کچھ آپ کے سامنے قصے بیان کر دوں, جس میں سب سے پہلے کہ رسول اسلام کا علی سے محبت کرنا, بچپن سے علی کو پالنا, اخوت کے لیے علی کو چننا, ان کی تعلیم و تربیت خود اپنے ہاتھ سے کرنا, اور کبھی علی پر کسی بات کو لے کر اعتراض نہ کرنا. یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے. صحابہ کی فہرست میں آپ کوئی ایک صحابی نہیں دکھا سکتے جس پر رسول اللہ نے, یعنی بہت قریب جو جناب بلال رحمۃ اللہ علیہ کے, جن کے لیے یہ ملتا ہے کہ اس قدر عزیز تھے اللہ کو کہ جب آپ نے اذان نہیں دی تو سورج ہی جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا. ان کے لیے بھی مجھے پتا ہے کہ ایک جگہ رسول اللہ نے آپ کو جو ہے وہ کہیں جنگ کا میدان تھا تو ٹوکا تھا کسی ایک بات کو لے کر. یعنی اگر آپ صحابہ کی فہرست دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر کوئی اعتراض کسی پر کبھی اٹھایا گیا ہے, مگر واحد ذات علی ہے جس کے لیے کبھی کوئی اعتراض نہیں ملتا. کسی عمل پر نہ کوئی اعتراض ہوا ہے, نہ کبھی کوئی سوال ہوا ہے. علاوہ سارے صحابی کے ہر ایک پر توبیخ بھی کی گئی ہے, ڈانٹا بھی گیا ہے, اعتراض بھی کیا گیا ہے, تنبیہ بھی کی گئی ہے. دوسرے موقع پر اگر ہم دیکھیں تو سورہ برات کی ابتدائی آیات مشرکین تک پہنچانے کے لیے انتخاب نبی نے علی کا کیا تھا. تیسرے موقع پر خندق میں عمرو ابن عبدوت کو زیر کرنے کے لیے خیبر میں
مرحب کو مارنے کے لیے علی کو پکارا گیا. اس کے بعد کہا کہ جب مباہلہ کے لیے نجران نے بلایا تھا تو امیر المؤمنین کو ہی رسول اللہ اپنا نفس بنا کر اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ فتح مکہ کے موقع پر اگر کسی کو بت توڑنے کی اجازت دی ہے وہ بھی اپنے کاندھے پر چڑھا کر کہا ہے کہ بت کو توڑا جائے, وہ امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہے. اس کے بعد چادر تطہیر میں اگر اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں کے ساتھ کسی اور کو نبی نے شامل کیا ہے وہ ذات علی ہے, کوئی چادر تطہیر کے سائے میں نہ آ سکا. پھر اگر ہم دیکھیں تو خلافت کا صریحی اعلان پہلی بار نبی نے آیت انذار کے نازل ہونے کے موقع پر کر دیا تھا. جب آیت انذار نازل ہوئی, انذر عشیرتک الاقربین, اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ, کھانا کھلایا, دعوت ہوئی. اور اس کے بعد نبی کے جو جملے ہیں وہ یہ ہیں, اِنَّ هَذَا أَخِي, یہ میرا بھائی, وَوَسِيعِي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي مِن بَعْدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا, یہ میرا وزیر ہے, یہ میرا وصی ہے, یہ میرا خلیفہ ہے, اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. جبکہ کم سن تھے, کافی تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے آخری بار اللہ کے حکم سے غدیر خم کے مقام پر اعلان کیا, من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور پورے خطبے میں یہ جملہ ایک بار نہیں کئی بار نبی نے دہرایا, بار بار بتایا یہ خلیفہ ہے, یہ جانشین ہے. اس کے علاوہ حدیث منزلت, اگر پوری کائنات نہ جانتی ہو تو یہ تعجب کی بات ہوگی. ہر ایک نے سنا ہے. فرمایا نبی نے, یا علی الا ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لیس نبی بعدی, کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری اور میری مثال ہارون و موسیٰ جیسی ہے. یہ کتنی خوبصورت ایک حدیث ہے. پھر اس کے بعد جب نبی یہ فرماتے ہیں الحق مع العلی, العلی مع الحق, اس ایک حدیث کے بعد تو خواہر مجھے لگتا ہے کوئی یوں کہہ لیجیے کہ حجت بچی ہی نہیں ہے کہ حق اور علی ایک جگہ پر ہے. اور پھر آخر ایک حدیث آپ کی خدمت میں, حدیث ثقلین جو متواتر احادیث میں ہے. نبی نے کہا کہ دو چیزیں اگر آپ نے ساتھ رکھو گے, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور میرے ساتھ حوض کوثر پہ ایسے ملو گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ میں ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا دلیلیں ہو سکتی ہیں. ہاں یہ کہنا پڑے گا بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہ ساری باتیں برادر اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. علی کی ولایت اور علی کی وصایت یعنی ان کے وصی ہونے کو اہل سنت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے لفظ ولایت کو نام دے دیا دوستی کا. لفظ وصی سے یہ معنی لیا کہ وصی کا کام صرف یہ ہے کہ جب ولی دنیا سے چلا جائے تو وصی اس کا غسل و کفن کرے. اس سے زیادہ وہ ولایت کو نہ سمجھ سکے. اتنی دلیلیں جب ان کے پاس موجود تھی اس ایک گروہ کے پاس, تو پھر وہ کسی دوسرے کی بیعت نہیں کر سکتے تھے. وہ علی کے ساتھ رہے اور علی کو ہی اپنا امام بنایا. تو کیا یہیں سے شیعت وجود میں آئی؟ جی, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعت کا جو وجود ہے وہ ایک قدیم تھا, بہت پرانا ایک سیاسی مکتب تھا شیعت. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے, قرآن میں لفظ شیعہ پہلے سے آ چکا ہے. سورہ صافات آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ, بے شک ابراہیم نو کے شیعہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ تو پہلے سے موجود تھا قرآن میں بھی. شیعہ کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ پیروی کرے. ٹھیک, عرف عام میں شیعہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے 12 وصی کو مانے, جس میں سے پہلا علی ہے اور آخری امام مہدی ہیں. تو ان کو اگر جو مانتا ہے تو عرف عام میں اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعت جو وجود میں آئی ہے یہ خلیفہ سوم کے دور میں وجود میں آئی اور علی کے دور میں مکمل ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ شیعت جو ہے وہ امام حسن کے دور میں آئی تھی اور امام حسن نے شیعت کو اجاگر کیا تھا اور انہوں نے ایک جماعت بنائی تھی. لیکن یہ ساری باتیں سچ نہیں ہیں. سچ یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ جس دم نبی نے علی کے فضائل بیان کیے اور جن لوگوں نے علی کے فضائل کو قبول کر لیا وہ شیعہ بن گیا اور وہ علی کے پیروکاروں میں شمار ہونے لگا. وہیں سے شیعت ابھر کر سامنے آئی. اسی وجہ سے ابن ابی الحدید معتزلی, آپ نے نام سنا ہوگا, وہ یہ کہتا ہے کہ
عمار یاسر، مقداد اور ابو ایوب انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری، ابی ابن کعب، حذیفہ ابن یمان، سہیل بن حنیف، عثمان ابن حنیف اور تمام بنی ہاشم جو ہے اس وقت ہی علی کے شیعہ ہو چکے تھے جب نبی نے علی کے فضائل کو سنایا تھا۔ جناب سلمان فارسی کا اتنا خوبصورت جملہ ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کی بیعت کی جو مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، اور ہم ہیں وہ جن کو علی کا شیعہ کہا جاتا ہے، ہم علی کے شیعوں میں سے ہیں۔ یہ جناب سلمان فارسی کے جملے ہیں۔ ابو سعید خدری کا اگر جملہ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی نے 5 چیزیں دی تھی، لوگوں نے 4 لے لی، ایک کو چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا نبی نے وہ 4 چیزیں جو دی جو لوگوں نے لے لی وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو لوگوں نے لے لی۔ کہا نبی نے وہ جو ایک چیز جی لوگوں نے چھوڑ دیا وہ کیا ہے؟ تو جواب دیا ابو سعید نے کہ وہ ولایت علی ہے۔ پھر ابو سعید سے سوال کیا گیا اچھا کیا ولایت علی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح واجب ہے؟ تو ابو سعید جواب دیتے ہیں ہاں بالکل، جو رتبہ نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ کو حاصل ہے وہی رتبہ علی کی ولایت کو حاصل ہے۔ اور پھر وہ جو یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے سوشل میڈیا پر بہت بار محرم میں جو ہے وہ ہمارے فونز پہ گھوما کرتا ہے کہ اگر علی سے محبت کرنا شیعت ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا شیعہ کوئی نہیں تھا، اور اگر رسول کی باتوں کی پیروی کرنا سنی ہونا ہے تو پھر علی سے بڑا سنی کوئی نہیں تھا۔ تو پھر یقیناً ہم جو ہیں وہ سنی اس اعتبار سے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی سنتیں اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ وہ علی سے محبت کرتے تھے اور ہم اسی شدت سے محبت کرتے ہیں۔ خیر سوال یہاں پر میرا آپ سے یہ ہے کہ جب امیر المومنین، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو وصی رسول مان رہے تھے وہ تو جانتے ہی تھے، لیکن مولا کہ جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو جانے بنا دنیا سے چلا گیا وہ گویا جہالت کی موت مرا، تو امیر المومنین اس بات سے بخوبی واقف تھے، آپ اپنے منصب سے واقف تھے، آپ جانتے تھے کہ آپ کا رسپانسبلٹی رسول اللہ کے بعد کیا ہے، تو آپ خلافت کے مسئلے پر پھر خاموش کیوں رہے؟ سبحان اللہ جی، یہ وہ سوال ہے جو اس دور سے لے کر آج تک پوچھا جا رہا ہے، اور اس سوال کو خود علی سے بھی پوچھا گیا تھا، خود میرے مولا سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ مولا آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ذہنیت سے جواب دیں، جو جواب مولا نے دیا تھا اسی جواب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امیر المؤمنین اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے مجھ سے کہا تھا یا علی میرے بعد امت جو ہے وہ تم سے وعدہ خلافی کرے گی، تمہیں دھوکہ دے گی اور تم سے مکر جائے گی۔ اس موقع پر مولا فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب یہ امت مجھے دھوکہ دے گی، مجھ سے منہ پھیر لے گی، میری اس وقت کیا ذمہ داری ہوگی؟ تو نبی نے کہا یا علی میری تم سے وصیت ہے کہ اگر اس موقع پر تمہارا کوئی ساتھ دینے والا ہوگا تو ان سے لڑنا، اور اگر تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا تو خاموشی اختیار کرنا اور اپنے جان کی حفاظت کرنا، کیونکہ تمہاری زندگی بہت اہم ہوگی۔ یہ امیر المؤمنین کا جواب۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ وصیت رسول پر عمل کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا کہ ان حالات میں مجھے تنہا کر دیا گیا ہے، اکیلا کر دیا گیا ہے، تو پھر مجھے نبی کی وصیت یاد آئی اور ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میں نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے علاوہ امیر المؤمنین نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہے انسان۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے خاموش رہ کر دراصل 7 پیغمبروں کی سنت پر عمل کیا ہے، اور ان 7 کی مثال قرآن میں موجود ہے، قرآن کی آیات ہے، میں فقط سرسری طور پر آپ کو اس کی مثالیں دے دوں۔ مثلا امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میں نے عمل کیا نوح کی سنت پر کہ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار عالم تو میری مدد فرما ان کے مقابلے میں کہ جنہوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے عمل کیا حضرت ابراہیم کی سیرت پر کہ جنہوں نے کہا کہ خداوند کریم یہ لوگ جو خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں میں ان سے کنارہ کشی کر رہا ہوں، یعنی یہ اس طرح کی مثالیں وہ دے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت لوط نے اب اللہ سے کہا تھا کہ اے کاش میں تمہارے مقابلے میں طاقت پیدا کرتا،
کوئی میری پشت پناہ بن جاتا تو میں تم سے مقابلہ کرتا. یہ ساری چیزیں نبیوں کی سنت کو دیکھتے ہوئے امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ جیسے حالات ان کے پاس پیش آئے تھے، ہر نبی کے دور میں ایک حالت نبی کے لیے آئی تھی، وہ تمام حالات خود اکیلے علی پر آ پڑی تھی. اور اس موقع پر امیر المؤمنین کا خاموش رہنا اس وجہ سے تھا کیونکہ مولا کے پاس حمایت کا فقدان تھا، کوئی حامی کوئی مددگار نہ تھا. اسی وجہ سے جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ امیر المؤمنین نے 25 سال گوشہ نشینی کے کیوں گزارے، کیا وجہ تھی کہ وہ لڑے نہیں اور انہوں نے جنگ نہیں کی، تو امام رضا نے اس کا جواب دیا کہ کیا تم نے رسول کو نہیں دیکھا تھا کہ کس طرح سے رسول 14 سال چپ رہے تھے، کیا بات، خاموش تھے. انہوں نے کہاں جنگ کی تھی، 14 سال تک، 14 سال 7 مہینے تک خاموش رہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ 13 سال مکے کی سرزمین پر اور 19 مہینے مدینے کی سرزمین پر خاموش رہے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی حامی کوئی مددگار نہ تھا کہ جس کی پشت پناہ لے کر نبی جنگ کرتے، دشمنوں پہ حملہ کرتے. جس طرح نبی خاموش رہے حمایت کے فقدان کی وجہ سے، اسی طرح امیر المؤمنین خاموش رہے حامی اور مددگار کے فقدان کی وجہ سے. جس میں سب سے بڑا ہمیں اور آپ کو علی کا صبر کا مظاہرہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے مولا نے صبر کیا ہوگا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا حق ان سے چھینا گیا، لیکن نبی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہ صبر کرتے رہے اور کسی کو اپنا حامی و مددگار انہوں نے نہیں پایا. سے جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے، جیسے ہی ایام فاطمی آتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے یہ باتیں جو ہیں وہ من گھڑنت ہیں اور جو ہے وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی یہ باتیں ہیں. بعض دفعہ میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو کامنٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ علی تو اتنے شجاع تھے، کیسے شجاع تھے، ان کے سامنے ان کی بیوی کو مارا جا رہا تھا اور وہ خاموش تھے، تم باتیں بناتے ہو. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اتنا خوبصورت نقطہ میرے ذہن میں دیا کہ یقیناً یہ علی تھے جو خاموش رہ گئے، بے شک، اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی جو خاموش رہ جاتا. بے شک. یہ فقط علی تھے جنہوں نے نبی کے وعدے کو نبھا لیا، وگرنہ بیوی پر حرف آئے تو لوگ اچھے اچھے وعدوں کو بھول جایا کرتے ہیں. جن کے پاس شجاعت کے ساتھ صبر ہے، یہ صرف امیر المومنین ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے آگے، رسول کی رضا کے آگے اپنی تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. خیر انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں جو آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں دریافت کریں گے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، امیر المومنین علیہ السلام کی وہ سخت زندگی جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد شروع ہوئی، کس طریقے سے آپ کا وہ حق لے لیا گیا جسے بارہا ہر مقام پر رسول اللہ نے دکھایا تھا. لیکن یہ کہنا کہ اس دور مشکل میں امیر المومنین تنہا تھے، مجھے لگتا ہے کہ حق نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین کے پاس فاطمہ زہرا جیسی دیوار تھی. وہ زوجہ تھی جو آپ کے لیے در در جا کر آپ کا حق یاد دلانے کو تیار تھی. انشاءاللہ اس موضوع پر اور گفتگو کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں کہ جناب فاطمہ زہرا نے ولایت علی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. فی امان اللہ.